हेलो दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी बिल्कुल सच्चा वाक़या है जो कि खुद मेरे अपने साथ पेश आया। मैं एक ऐसे वाक़ये की खुद चश्मदीद गवाह हूँ कि आज जब मैं इस वाक़ये के बारे में सोचती हूँ, तो मुझे एहसास होता है कि मैंने कैसे जो है उस वक़्त इन तमाम चीज़ों को झेला और कैसे इन तमाम चीज़ों से गुज़र कर के मैं यहाँ पर पहुँची। इससे पहले कि मैं आपको अपनी कहानी की तरफ लेकर के जाऊं, मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक किया करें ताकि नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। मैं आज जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये मेरे खुद के साथ पेश आया हुआ एक सच्चा वाक़या है। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आएगी। मेरा नाम आसमा है और मैं लाहौर की रहने वाली हूँ। मैं लाहौर में एक किराए के घर में रहती हूँ। मेरी तालीम सिर्फ मैट्रिक तक है। इस वक्त मैं 19 साल की हूँ। हम 4 बहनें हैं। हमारा भाई नहीं है। वालिद साहब मजदूरी करते हैं और वालदा जो हैं वो भी घर पे ही होती हैं और ज़्यादातर बीमार रहती हैं। इस कंडीशन में 4 बच्चियां जवान जब घर में बैठी हों और किसी बच्ची की भी शादी ना हो रही हो, तो वालिदैन के लिए बड़ी परेशानी की बात होती है। मेरा रिश्ता बहुत से लोगों ने मांगा था, लेकिन मुझसे ऊपर 3 बहनें बैठी हुई थीं, जिसकी वजह से ज़ाहिर बात है कि मेरे वालिदैन इनकार कर देते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि सबसे पहले उन बच्चियों की शादी हो जो कि बैठी हुई हैं। क्योंकि मैं अपने घर में थोड़ी-सी यूनिक थी, यानी कि अपनी तमाम बहनों से ज़्यादा खूबसूरत थी और दिखने में सबसे ज़्यादा अच्छी लगती थी, और कोई भी मुझे देखता था तो वो मुझ पर पहली नज़र में फ़िदा हो जाता था। इसलिए जब मेरी बहनों के लिए रिश्ता आता था या हमारे लिए किसी के लिए भी रिश्ता आता था, तो ज़्यादातर घर वाले मुझे छुपा दिया करते थे कि ना मैं सामने आऊँगी, ना मुझे लड़के वाले देखेंगे और ना मेरे रिश्ते का तकाज़ा करेंगे। बात उस वक़्त की है कि जब चंदपुर के चौधरी असलम के बेटे का रिश्ता मेरे लिए आया। अब सिस्टम ये है कि मुझसे ऊपर 3 बहनें बैठी थीं, लेकिन मेरे बाप ने इस रिश्ते के लिए इनकार करना मुनासिब ना समझा, क्योंकि चंदपुर के चौधरी असलम का बेटा नदीम, जो कि मुझे मार्केट में किसी जगह देख बैठा था, उसने जब मुझे कहीं देखा तो पहली ही नज़र में मुझ पर फ़िदा हो गया और उसने मेरे बारे में पता कराना शुरू किया। तो पता चला कि मैं फ़लाँ जगह पर एक किराए के मकान में रहती हूँ। तो कुछ ही अरसे में उसने मेरे बारे में सारी मालूमात हासिल की और मुकम्मल मालूमात हासिल करने के बाद उसने मेरे लिए रिश्ता भेज दिया। जौनपुर के चौधरी असलम से मेरा बाप अच्छी तरह से वाकिफ़ था और उसके बारे में मेरा बाप ये कहता था कि वो एक शिकारी आदमी था, जिस पे किसी जानवर ने शिकार के दौरान हमला कर दिया और उस हमला करने की वजह से वो चौधरी अपनी आँखों की बीनाई से महरूम हो गया। उसके बाद सिर्फ चौधरी नदीम ही था और हज़ारों एकड़ पे फैली हुई ज़मीन थी और बड़ी-बड़ी हवेलियाँ थीं और लाखों करोड़ों का बैंक बैलेंस था, यानी कि हर लिहाज से ही वो लोग खाते-पीते और आसूदा हाल लोग थे। इसलिए जब चौधरी नदीम का रिश्ता मेरे लिए आया तो मेरे बाप ने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कि अगर वो इस रिश्ते को भी इस वजह से ना कर देता कि 3 बेटियां बैठी हैं, तो उसकी शादी जो है वो अभी नहीं करवानी, पहले बड़ी बेटियों की शादी होगी। तो इसमें ये होना था कि फिर ये इतना अच्छा रिश्ता भी हाथ से निकल जाना था, क्योंकि मेरे बाप के बकौल जहाँ तक मेरा बाप जानता था, चौधरी नदीम के अलावा ना तो कोई और भाई-बहन था और ना ही कोई उस इतनी लंबी-चौड़ी ज़मीन जायदाद का कोई और मालिक या वारिस था। चौधरी असलम के दुनिया से जाते ही सारी जायदाद का जो इकलौता वारिस था, वो ज़ाहिर बात है कि चौधरी नदीम ने ही करार पाना था, और चौधरी नदीम अगर वारिस करार पाता तो ज़ाहिर बात है कि उसके बाद मैं उस पूरे गांव पे चौधरानी बन कर के राज करती और एकड़ों
ہماری پھیلی ہوئی جو زمین تھی اس کی میں وارث ہوتی اپنے شوہر کے ساتھ ساتھ، اتنا ہی میرا بھی حق ہوتا جتنا کہ میرے شوہر کا حق ہوتا۔ اسی طریقے سے اب جبکہ میرے باپ نے بھی اس بات کا اندازہ لگا لیا تھا کہ چودھری ندیم نے مجھے کہیں دیکھ لیا ہے اور پسند کر لیا ہے، تو میرے باپ نے اس بات کو اب کوئی ایشو نہیں بنایا تھا اور چودھری ندیم کو میرے رشتے کے لیے ہاں کر دی گئی تھی۔ لہٰذا میری شادی کی تیاریاں شروع ہونے لگیں، اور یہاں پر ہم نے کیا شادیوں کی تیاریاں کرنی تھیں، بس یہی تھا کہ 4 کپڑے جو ہے وہ جوڑے جو کپڑوں کے بنا لیتے، کچھ 1-2 جوتی کے جوڑے خرید لیتے، اور کچھ اسی طریقے سے سہیلیاں یا بہنیں مل کر کے مجھے اس رشتے کے لیے تیار کر دیتی۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں صرف 19 سال کی ہوں اور میرا نام اسما ہے، تو میں کیونکہ صرف میٹرک تک پڑھ سکی ہوں، میری زیادہ تعلیم نہیں ہے۔ مجھ سے بڑی بہن کا نام نہید ہے اور وہ اس وقت 24 سال کی ہے۔ نہید سے جو بڑی ہے اس کا نام مہرین ہے، اور مہرین جو ہے وہ 27 یا 28 سال کی ہے، جبکہ اس سے بڑی قمر النساء ہے جو کہ 31 سال کی ہے۔ اسی طریقے سے ہم 4 بہنیں ہیں۔ یہ نہیں کہ میری باقی بہنیں خوبصورت نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ میرے جیسی خوبصورت نہیں ہیں۔ جب بھی لوگ رشتہ وغیرہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں، ایک تو غربت کی وجہ سے رشتہ نہیں ہوتا کہ جہیز کیا دیں گے، کیا جو ہے وہ ہم لوگ لین دین کر سکیں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ خوبصورتی کو بھی دیکھ کر کے لوگ مجھ پر فرفتہ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی، جہیز بھلے ہی نہ دو، سب سے چھوٹی بیٹی اسما کا رشتہ جو ہے ہمارے بیٹے کے ساتھ کر دو۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ 3 بیٹیوں کی موجودگی میں میرے ابا جو ہے وہ کیسے کسی رشتے کے لیے حامی بھر سکتے تھے۔ اس لیے اس کا ایک ہی جو حل ہے وہ نکالا گیا کہ میری شادی جو ہے وہ میری بہنوں کے بعد ہوگی، اور جب کوئی رشتہ دیکھنے کے لیے آئے گا مجھے چھپا دیا جائے گا، اور میں جو ہے وہ ان لوگوں کے سامنے ہی نہیں آؤں گی۔ جب یہاں تک نوبت پہنچی، لیکن پھر پتہ نہیں کیا ہوا کہ میں کہیں بازار گئی ہوئی تھی کچھ سامان وغیرہ لینے کے لیے کہ مجھے کسی جگہ چودھری ندیم نے دیکھ لیا، اور مجھے دیکھتے ہی وہ مجھ پر فرفتہ ہو گیا۔ اس نے شاید میرے رنگ روپ اور میرے نئے نقش دیکھ کر کے اور مجھے دیکھ کر کے مجھ پر جو ہے وہ پہلی ہی نظر میں وہ عاشق ہو گیا تھا۔ لہٰذا اس نے جب میرے بارے میں پتہ کرایا تو پھر مجھ تک پہنچنے میں اس سے وقت نہیں لگا، اور وہ مجھ تک آخر کار پہنچ ہی گیا۔ اب کیونکہ میرا باپ اس کے باپ سے بھی واقف تھا اور چودھری اسلم کو بڑے اچھے طریقے سے جانتا تھا، اور اس کی ساری ہسٹری بھی میرے باپ کو پتہ تھی، تو اس لیے میرے باپ نے اس رشتے کے لیے اپنی آمادگی کا اظہار کر دیا اور کہا کہ اسما کی شادی چودھری ندیم سے ہوگی۔ لہٰذا اب میری شادی کی جو تیاری تھی وہ زور و شور سے جاری تھی۔ میں بھی من ہی من خوش تھی کہ چلو ہم میں سے کسی ایک بہن کا جو ہے وہ نکاح تو ہونے جا رہا ہے، کسی ایک بہن کی شادی تو جو ہے وہ ہو جائے گی۔ لہٰذا اب میں چودھری کے ساتھ بیانے جا رہی تھی، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس بات کی بھی خوشی تھی کہ ایک کھاتے پیتے گھر میں بیائی جاؤں گی جہاں پر کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ لہٰذا کیونکہ ہم لوگ تو کچھ دے لے نہیں سکتے تھے، اور چودھری نے کوئی ڈیمانڈ بھی ہم لوگوں پر ظاہری بات ہے کہ نہیں رکھی تھی۔ 3 کپڑوں میں میری شادی ہو گئی، اور چودھری ندیم مجھے بیاہ کر کے گاؤں لے گیا۔ یہ گاؤں جس کا نام چند پور تھا، اس میں آدھی سے زیادہ گاؤں کی زمینیں جو تھی وہ انہی چودھریوں کی تھی۔ بڑی بڑی حویلیاں تھیں، 3-4 گاڑیاں تھیں جس میں جیپیں تھیں۔ اسی وجہ سے یہاں پر ان کا بڑا رعب اور دبدبا تھا، اور بڑی بات ان کی چلتی تھی۔ جب میں بیاہ کر کے وہاں پر چند پور میں یعنی کہ اس حویلی میں پہنچ گئی، تو میرا سامنا پہلی بار جب میرے سسر سے ہوا تو مجھے اس چیز کا احساس ہوا کہ وہ بندہ تو آنکھوں سے بالکل معذور ہے اور دیکھ نہیں سکتا۔ وہ ایک لاٹھی کے سہارے چلتا تھا، اور زیادہ تر کیونکہ اس حویلی میں اس کا بچپن گزرا تھا، اس کی جوانی گزری تھی، اس لیے حویلی کے راستے اسے بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ وہ حویلی میں یوں دندناتا پھرتا تھا کہ جیسے وہ آنکھوں والا ہو، لیکن بہرحال وہ اندھا تھا۔
شادی ہو چکی تھی اور شادی کے بعد مجھے اس چیز کا پتہ چلا کہ یہاں پر اس حویلی میں ہم 3 لوگوں کے علاوہ اور کوئی چوتھا آدمی نہیں ہے۔ جی ہاں، یہاں پر کوئی نوکر چاکر بھی نہیں تھا، کیونکہ ایک نوکرانی تھی جو کہ کچھ عرصہ پہلے سنا ہے کہ اس حویلی کے کام کاج کو دیکھا کرتی تھی، لیکن پھر وہ اچانک چھوڑ کر کے چلی گئی اور اس کے بعد سے وہ کبھی دوبارہ نظر نہیں آئی۔ جب یہاں میں بیاہ کر آئی تو گاؤں کی کافی ساری عورتیں جو تھی وہ مجھ سے ملنے کے لیے آئیں، اور بہت سے لوگ جو ہے وہ مجھے دیکھنے کے لیے آئے کہ نئی چودرانی آئی ہے اور نئی چودرانی کا جا کر کے ذرا سا دیدار کر آئیں۔ میں اب اپنی ایک نئی زندگی اپنے شوہر کے ساتھ شروع کر چکی تھی، لیکن ایک مسئلہ تھا جو کہ میرے ساتھ یہاں پہ بن گیا تھا، اور مسئلہ یہ تھا کہ میرا یہ جو شوہر تھا چودھری ندیم، یہ زیادہ تر اپنا وقت شہر میں گزارتا تھا۔ صبح ہوتی تھی تو کھا پی کے نکل جاتا تھا اور اس کا سارا دن شہر میں گزر جاتا تھا، اور میں جو ہے وہ گھر میں اکیلی پڑی رہتی تھی۔ میں کبھی کبھی یہاں پر گاؤں میں نکل جاتی تھی، لیکن ظاہری بات ہے کہ میں کتنا کہ گاؤں میں گھوموں گی یا کس کس کے گھر جاؤں گی، کس کس کے حالات کا پتہ کروں گی، اور پھر تھک ہار کے گھنٹے 2 گھنٹے کے اندر ہی میں واپس آ جاتی تھی، کیونکہ میرے اوپر میرا شوہر جانے سے پہلے ایک بڑی ذمہ داری ڈال کے چلا گیا تھا کہ مجھے اپنے سسر کا یعنی چودھری اسلم کا پورا خیال رکھنا ہے، ان کو کھانے پینے میں کسی چیز کی کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہونے دینی۔ لہٰذا اب میں اپنے سسر کا پورے طریقے سے خیال رکھتی تھی اور کوشش کرتی تھی کہ ان کو کھانے پینے میں کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ اب حویلی کی صفائی ستھرائی بھی ظاہری بات ہے مجھے ہی کرنی پڑتی تھی، ویسے بھی ہم 3 لوگ تھے، اتنا زیادہ گند تو پڑتا نہیں تھا اور نہ ہی اتنا زیادہ کچن استعمال ہوتا تھا، اس لیے کچن کی صفائی، گھر کی صفائی میں خود ہی کر دیا کرتی تھی۔ پتہ نہیں کیوں میں جب بھی اپنے سسر کے کمرے کی صفائی کرنے کے لیے جاتی تھی اور وہاں پر میں جھاڑو وغیرہ کر رہی ہوتی تھی یا میں صفائی کر رہی ہوتی تھی، تو مجھے اس چیز کا احساس ہوتا تھا کہ یار میرا جو سسر ہے یہ بڑی توجہ سے، بڑے غور سے گھور گھور کر کے مجھے دیکھتا ہے، لیکن میں بعد میں اپنے اسی خیال کو لے کر کے جھنپ جاتی تھی کہ یار پاگل ہو گئی ہے آسماں، ایک آدمی جو کہ عمر بھی اس کی کافی ہے، 50 سال سے زیادہ کا وہ بندہ ہے، اور اوپر سے وہ نابینا ہے، اور پورے گاؤں والوں کو پتہ ہے کہ چودھری اسلم کو نظر نہیں آتا، حتیٰ کہ تو شہر میں رہتی ہے اور تیرے باپ تک کو اس بات کا علم ہے کہ چودھری جو ہے وہ ایک اندھا انسان ہے اور اسے آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا، اور تو جو ہے اس کے اوپر ایویں شک کر رہی ہے کہ وہ تجھے گھور گھور کے دیکھتا ہے۔ دیکھنے کے لیے ظاہری سی بات ہے کہ نظر چاہیے ہوتی ہے، اور وہ نظر اس کے پاس بہرحال اس وقت موجود نہیں تھی۔ لہٰذا میں اپنی انہی خیالات کو اپنے ہی ذہن میں بنا کر رد کرتی اور اسی طریقے سے اپنا وقت جو ہے وہ اس حویلی میں گزارنے لگی۔ روزانہ ہی اب میرے جو شوہر کی یہ روٹین تھی کہ وہ صبح کھا پی کے نکل جاتا تھا اور کہیں رات گئے واپس آتا تھا، اور اس کی اس روٹین سے میں بے حد تنگ تھی، کیونکہ ایک نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر کے ایسے کون سے ضروری کام ہو سکتے ہیں کہ جو بندہ کرنے کے لیے شہر میں چلا جائے، لیکن ظاہری سی بات ہے کہ وہ ایک چودھری تھا اور اس کے اوپر زمینوں کی اور پتہ نہیں کون کون سی ذمہ داریاں تھیں، اس لیے میں بھی اس کو ان باتوں کو لے کر کے تنگ نہیں کرتی تھی اور اس سے اس کی زندگی کو اس کے ڈھنگ سے جینے دیتی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اب میں ایک چیز کو واضح طور پر محسوس کرنے لگی تھی۔ دیکھیے عورت جو ہوتی ہے نا، اس کی اپنی چھٹی حس بڑی تیز ہوتی ہے، کوئی انسان اس کے بارے میں کیا خیال رکھتا ہے یا کس نظر سے اسے دیکھتا ہے، اسے اس چیز کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ پتہ نہیں میں اپنے سسر کو لے کر کیوں پریشان رہتی تھی کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ مجھ پر نظر رکھتا ہے اور مجھے دیکھتا ہے۔ کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا تھا کہ اس کی نظر جیسے میرے جسم میں گڑ سی گئی ہے۔ مجھے ایسا لگا کہ مجھے اس بات کو ندیم کو بتا دینا چاہیے اور ندیم سے اس سلسلے میں مجھے بات کرنی چاہیے، لیکن پھر میں سوچتی کہ ظاہری بات ہے کہ باپ
کو بیٹے سے زیادہ کون جان سکتا ہے، اور جب میں اس کے باپ کے بارے میں ایسی بات کروں گی تو ظاہری بات ہے کہ اس سے مجھے ڈانٹ ہی پڑے گی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب تک اس نے مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، لیکن جب میں کوئی اس کے باپ کے بارے میں ایسی بات کروں تو وہ مجھے ہاتھ سے بھی سمجھائے یا شاید تھپڑ تھپڑ مار دے۔ اس لیے میں ان باتوں کو لے کر کے بھی خاموش ہو جاتی تھی۔ شکر کیا تھا کہ میری شادی ہوئی تھی، اور ابھی بھی میری جو تینوں بہن تھیں وہ میرے پیچھے بیٹھی ہوئی تھی، اور ان کا رشتہ جو ہے وہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ جب میں یہاں پر اپنے پاؤں جما لوں گی اور ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو سیٹ کر لوں گی تو یہیں کہیں گاؤں میں یا پھر چودھری ندیم سے اپنے شوہر سے کہہ کر کے اپنی تینوں بہنوں کی بھی کسی نہ کسی جگہ شادی کروا دوں گی، اور ان کا مسئلہ بھی جو ہے وہ حل ہو جائے گا۔ لہٰذا ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھ کر ہی میں نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ مجھے اپنے سسر سے جو بھی اختلاف تھے وہ میرے اپنی ذات کے حد تک تھے، اور ظاہری بات ہے کہ اس کو لوگ نہ ہی مانیں گے، نہ ہی تسلیم کریں گے، اور نہ ہی میرے سسر کو کوئی کہے گا کہ وہ مجھ پر نظر رکھتا ہے۔ یہی بس میری سوچنے سمجھنے کی باتیں تھیں، لیکن میں جو ہے اب ان باتوں کو لے کر کے بہت زیادہ جو ہے وہ پریشان رہنے لگی تھی، کیونکہ میری چھٹی حص غلط نہیں ہو سکتی تھی۔ میں جو بھی سوچ رہی تھی اس میں مجھے کہیں نہ کہیں کچھ حقیقت کا عنصر دکھائی دے رہا تھا، لیکن ظاہری بات ہے کہ کوئی بھی میری اس بات کو نہ مانے گا اور نہ سمجھے گا۔ پھر تو ایک دن عادی ہو گئی، ندیم مجھے کہنے لگے کہ مجھے جو ہے وہ شہر میں کام ہے اور میں 2 سے 3 دن تک گھر نہیں آ سکوں گا۔ تم نے میرے پیچھے سے ابا جی کا خاص خیال رکھنا ہے، اور اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اس سے کسی چیز کی بھی ضرورت پڑے تم نے ابا جی کو فوراً حاضر کرنی ہے۔ اور ہاں، یاد رکھو کہ تمہیں جیسا کہ پتہ ہے کہ ابا جی کے کمرے والا واش روم بند ہے، اور اسے جو ہے میں جب شہر سے واپس آؤں گا تو اسے میں ٹھیک کروا لوں گا، یا پھر تم اگر کروا سکو تو پیچھے یہاں سے گاؤں میں سے کسی کو بلا کے اسے ٹھیک کروا لینا۔ لیکن جب تک وہ واش روم ٹھیک نہیں ہو جاتا اس وقت تک ابا جی یا تو تمہارے کمرے والا واش روم استعمال کریں گے، تو یا پھر حویلی کا جو باقی باہر کا جو واش روم ہے جو کہ حویلی سے باہر جانے والے راستے پر آتا ہے اس واش روم کو استعمال کریں گے۔ لیکن ظاہری سی بات ہے کہ باہر جانے والے راستے پہ جو واش روم بنا ہوا ہے وہاں پر جانے کے لیے ابا جی کو زیادہ ٹائم لگے گا، اور کوشش کرو کہ تمہارا کمرہ ابا جی کے کمرے کے نزدیک ہے۔ اگر وہ تمہیں اس کام کے لیے آواز دیں تو تھوڑی سی جو ہے تم ان کی قدر کرتے ہوئے جا کر کے ان کو وہاں سے لے آنا، اور اپنے کمرے والے واش روم میں ان کو حاجت روا کرنے دینا۔ میں نے اس بات کو مان لیا، مجھے اس چیز سے کیا اعتراض ہو سکتا تھا، حویلی ان کی تھی، میں تو بیاہ کر کے جمعہ 8 دن یہاں پہ آئی تھی، لہٰذا میں نے اس بات کو تسلیم کر لیا، اور میں نے اس بات کا کہا کہ ٹھیک ہے جیسا آپ کہیں گے ہو جائے گا۔ ندیم چلے گئے اور میں گھر میں اکیلی رہ گئی۔ انہوں نے مجھے 3 سے 4 دن تک جو ہے وہ آنے کے لیے کہا تھا۔ ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ 3 سے 4 دن تک تو یہاں پہ نہیں آئیں گے، اور مجھے اس بڑی بڑی حویلی میں کہ جس میں میرے اور میرے سسر کے علاوہ کوئی اور نہیں رہتا تھا، مجھے اپنے سسر کے ساتھ ہی یہ 3 سے 4 دن گزارنے ہوں گے، اور جو بات بھی مجھے وہ کہیں گے یا جس کام کے لیے مجھے وہ آواز دیں گے مجھے وہ بات کرنی ہوگی، اور اس کام کو جو ہے وہ کرنا ہوگا۔ لہٰذا ان باتوں کو لے کر کے میں جو ہے وہ تھوڑی سی پریشان تھی، لیکن اب کیونکہ میں اس پریشانی سے بھی لطف اندوز ہونے لگی تھی، کیونکہ پریشانی میں بھی مجھے ایک مزہ آنے لگا تھا کہ یار تم ایک ایسے آدمی کے بارے میں سوچ رہی ہو کہ جو آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا۔ میں اپنے کمرے میں سوتی تھی، اور اکثر میں نے اپنے کمرے کا اب دروازہ کھلا رکھنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ رات میں کسی وقت بھی واش روم استعمال کرنے کی حاجت میرے شوہر کو ہوتی تھی، اور وہ آ کر کے میرا دروازہ کھٹکھٹاتے تھے، اور پھر مجھے اٹھ کر کے دروازہ کھولنا پڑتا تھا، اور وہ جا کر کے میرے کمرے کا واش روم استعمال کرتے تھے۔ لہٰذا اب میں نے جو ہے دروازہ مکمل طور پر کھلا رکھا تھا تاکہ مجھے جو ہے وہ بار بار اٹھ کر کے دروازہ کھولنا نہ پڑے۔ چودھری اسلم یعنی جو میرے شوہر تھے، جو میرے سسر تھے، وہ کم سے کم رات میں 2 سے 3 مرتبہ تو واش روم کے لیے جاتے تھے، پیشاب وغیرہ کرنے کی حاجت ان کو لازمی ہوتی تھی۔
کیونکہ ان کی عمر بھی تھوڑی زیادہ تھی، اور زیادہ عمر میں جا کر کے بندے کو پیشاب کے مسائل ہو جاتے ہیں، تو ان کو چھوٹا پیشاب شاید رات میں زیادہ آتا تھا، اس وجہ سے وہ میرے کمرے میں آ کر کے 2 سے 3 بار تو پیشاب کر کے چلے جاتے تھے، اور میرے کمرے کا واش روم وہ استعمال کر رہے تھے۔ ندیم کے آنے پر ہی ظاہر بات ہے کہ اس واش روم کو ٹھیک کروانا تھا، جو کہ ان کے کمرے کا تھا، اور اسی لیے وہ میرے کمرے کا واش روم جو ہے وہ اس کو استعمال کرتے چلے آ رہے تھے۔ ایک دن اسی طریقے سے گزر گیا، اور اگلی رات آ گئی، اور اگلی رات میں اب میں جو ہے وہ اپنے کمرے میں سوئی ہوئی تھی کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے جو سسر ہیں وہ شاید آئے ہیں پیشاب کرنے کی غرض سے۔ ظاہر بات ہے کہ وہ پیشاب کرنے کے لیے ہی آتے تھے۔ کل کی ایک رات میں اسی طریقے سے گزار چکی تھی کہ وہ 3 مرتبہ میرے کمرے سے ہو کر کے، یعنی میرے کمرے کا واش روم استعمال کر کے گئے تھے۔ اب جب کہ میں یہاں پر سوئی ہوئی تھی اور کمرے میں مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ آئے ہیں اور پیشاب وغیرہ کر کے چلے جائیں گے، میں بستر میں دبکی ہوئی تھی کیونکہ تھوڑی تھوڑی سردی ہو رہی تھی، اور میں نے رضائی تو نہیں لیکن ایک چادر سی تھی جس سے اپنے آپ کو لپیٹ رکھا تھا۔ یہ چادر جو ہے وہ مجھے کور کرنے کے لیے کافی تھی، اور میں نے اچھے طریقے سے اپنے آپ کو لپیٹ رکھا تھا۔ لیکن میں نے محسوس کیا کہ میرے جو سسر ہیں وہ واش روم کی طرف نہیں گئے ہیں، بلکہ وہ میری چارپائی کی طرف آئے ہیں، اور میرے شاید چارپائی کے پاس ہی کہیں کھڑے ہیں۔ اگرچہ وہ اندھے تھے لیکن ان کو بڑے اچھے طریقے سے اس بات کا پتہ تھا کہ واش روم جو ہے وہ کہاں پر بنا ہوا ہے، اور کل رات بھی تو وہ 3 مرتبہ یہاں پر آئے تھے اور اس کمرے کا واش روم استعمال کر کے گئے تھے۔ لہٰذا میں نے اس بات کو جب محسوس کیا تو میں اٹھنا چاہتی تھی اور ان سے پوچھنا چاہتی تھی کہ ابا جان آپ یہاں پہ کیوں کھڑے ہیں، اور آپ جو ہے واش روم اگر استعمال کرنے کے لیے آئے ہیں تو آپ واش روم میں کیوں نہیں جا رہے ہیں۔ پھر میرے خیال میں یہ بھی تھا کہ شاید انہیں واش روم استعمال نہ کرنا ہو، انہیں کوئی اور کام ہو مجھ سے، جس کے لیے وہ مجھے اس وقت شاید اٹھانا مناسب نہ سمجھ رہے ہوں، اور اسی کشمکش میں ہوں کہ اسے اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں۔ شاید وہ کسی اور کام کی غرض سے جو ہے وہ میرے کمرے میں آئے تھے۔ لہٰذا میں نے جو ہے اب اٹھ کر کے خود ہی ان سے پوچھنے کا فیصلہ کر لیا کہ میں ان سے پوچھ ہی لوں کہ ابا جان کیا مسئلہ ہے، آپ جہاں پہ کس غرض سے آئے ہیں۔ ابھی اس سے پہلے کہ میں یہاں سے اٹھنے کا سوچتی اور اپنے آپ کو چادر سے باہر نکالتی کہ ایک مضبوط ہاتھ نے میرے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا، ایک مضبوط ہاتھ جو ہے وہ میرے منہ پہ آ گیا، اس نے میرا منہ بالکل بند کر دیا۔ میں تھوڑی سی تڑپی لیکن اس ہاتھ میں بڑی طاقت تھی، اور پھر دوسرا ہاتھ جو ہے اس نے مجھے مکمل طور پر دبوچ لیا۔ میں ایک بے بس چڑیا کی طرح جو تھی وہ بالکل محسوس کر رہی تھی، کیونکہ میں ایک شہر میں پلی دبلی پتلی سی لڑکی تھی، جبکہ جس شخص کا ہاتھ تھا وہ گاؤں میں پلا دودھ مکھنوں سے تواضع کیا ہوا شخص تھا۔ میں تھوڑی دیر تک اپنے آپ کو چھڑانے کی جدوجہد کرتی رہی، لیکن مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میری جدوجہد بالکل ہی ناکام ہے، اور اسی ناکام جدوجہد کا فائدہ جو ہے وہ اس شخص نے، یعنی کہ میرے سسر نے اٹھانا شروع کر دیا۔ میں اب ایک ہاتھ تو وہ تھا جس سے میرا منہ بند تھا، اور دوسرے ہاتھ سے وہ اپنی حدیں کراس کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے مجھے اس قدر زور سے پکڑ رکھا تھا کہ میری ذرا سی بھی آواز میرے منہ سے نہیں نکل رہی تھی، اور پھر وہ اپنی دست درازیوں میں کامیاب ہو گیا، اور میں جو ہے اپنے حال سے بے حال ہو گئی۔ یہ سب کچھ ہو جانے کے بعد وہ نے وہاں سے اٹھا اور اطمینان سے چلتا ہوا اپنے کمرے کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں اب اٹھی اور مجھ سے چلا نہیں جا رہا تھا، مجھے چکر سا آ گیا، میں چکر کھا کے گر گئی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا تھا کہ ایک طوفان تھا جو میرے سر پہ آیا تھا اور گزر گیا تھا، ایک زلزلہ، ایک آندھی تھی جو کہ گزر کر کے چلی گئی تھی۔ مجھے ابھی تک ہوش نہیں آ رہا تھا، اور بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ یہ میرا سسر ہے جو کہ آنکھوں سے معذور ہے، جو کہ ایک اندھا انسان ہے، اس نے میرے ساتھ آ کر کے ایسا کیا ہے۔ میں نے سوچ لیا کہ جیسے ہی میرا شوہر آئے گا میں اسے اس بات کے بارے میں بتاؤں گی، اور اس کے بعد میں نے یہ بھی سوچ لیا کہ مجھے
اپنے شوہر کو فون کرنا چاہیے، اس سے جلد از جلد گھر آنے کا بولنا چاہیے۔ میں اس وقت یقین کریں کہ یہ سوچ رہی تھی کہ اس حویلی سے بھاگ جاؤں، لیکن آدھی رات کا وقت تھا اور اس وقت میں جاتی تو کہاں جاتی؟ ہاں، میں گاؤں میں کسی کے گھر بھی چلی جاتی تو وہ مجھے چھوٹی چودرائن سمجھ کر کے رات بھر کے لیے رکھ لیتا۔ لیکن یہ سب کچھ کرنا بھی ٹھیک نہیں تھا، کیونکہ اگر میں ایسا کرتی تو نہ صرف کہ اس گاؤں میں ہو سکتا ہے کہ میں بدنام ہو جاتی، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گاؤں کے لوگ میری بات کا یقین ہی نہ کرتے، کیونکہ چودھری کی یہاں پر بڑی اچھی امیج تھی، اور گاؤں کے لوگوں کو میں نے دیکھا تھا کہ وہ چودھری اور چودھری کے بیٹے یعنی میرے شوہر کو اپنا بہت بڑا ہمدرد سمجھتے تھے۔ اگر ایسے میں چودھری کے اوپر کچھ الزام رکھوں گی تو ظاہر بات ہے کہ میرے لیے بھی مسئلے بن سکتے ہیں۔ پھر میں نے یہ سوچا کہ کیا مجھے اپنے شوہر کو یہ بات بتانی چاہیے؟ اگر میں اپنے شوہر کو یہ بات بتاتی ہوں تو اس کا رزلٹ کیا رہے گا؟ چھپا تو میں سکتی نہیں تھی، کیونکہ میں تو یہ برداشت نہیں کر سکتی تھی نا کہ جو حق میرے شوہر کا ہے وہ کوئی اور حاصل کرے، اس لیے چھپا تو سکتی نہیں تھی۔ لیکن اب اگر میں یہ بات اپنے شوہر کو بتاتی ہوں اور میں ندیم سے اس سلسلے میں بات کرتی ہوں تو اس کا کیا رد عمل ہوگا؟ کیا ندیم اس بات کو قبول کرے گا کہ اس کے باپ نے میرے ساتھ ایسی بد تہذیبی کا مظاہرہ کیا ہے؟ اب میں اس بات کو بھی لے کر کے سوچنے لگی۔ دونوں باپ بیٹا ایک دوسرے سے بڑے کلوز تھے اور ایک دوسرے کے صلاح مشورے کے ساتھ ہی چلتے تھے، اور یہاں پر کوئی اور نوکر چاکر بھی نہیں تھا کہ جس سے میں گواہ کے طور پر یا ثبوت کے طور پر پیش کر سکتی تھی۔ کیا ثبوت تھا میرے پاس کہ میرے شوہر نے میرے سسر نے میرے ساتھ کچھ ایسا کیا تھا؟ کوئی بھی تو ایسی بات نہیں تھی کہ جس کو میں بڑے پروف کے ساتھ کہہ سکوں۔ ہاں، یہ ہے کہ میرے ساتھ اپنے ساتھ ہوا تھا، مجھے پتا تھا کہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے، لیکن سوال یہ ہے نا کہ اب دوسرے لوگوں کو اس بات کا یقین کیسے دلاؤں؟ اگر ندیم کو یقین نہ آیا اور اس نے مجھے چھوڑ دیا، اس نے اس بات کو لے کر کے بکھیڑا کھڑا کر دیا کہ میں نے اس کے باپ کے اوپر الزام لگایا ہے، وہ بھی ایک چودھری کا بیٹا تھا، چودھری خون تھا، اور میں نے دیکھا تھا کہ وہ کافی جذباتی بھی ہو جاتا ہے اور بعض معاملات میں وہ مجھ پر غصہ بھی کرتا تھا، اور اس کی جو طبیعت تھی وہ بڑی تیز تھی، لہٰذا میں اس پہ کیسے اسے ایسے ہی اٹھ کر کے بتا دوں کہ تمہارے میرے ساتھ کچھ ایسا کیا ہے اور وہ اس بات کو مان لے گا، یقین کرے گا؟ لہٰذا ان تمام باتوں کو لے کر بھی میں پریشان تھی اور مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں، گاؤں والوں کو بتاؤں یا شوہر سے بات کروں یا پھر اپنے سسر سے ہی اس بارے میں بات کروں۔ یہ راستہ مجھے ذرا زیادہ آسان لگا کہ مجھے اپنے سسر کو سمجھانا چاہیے کہ ابا جی آپ تھوڑی سی غیرت کھائیں، میں آپ کی بہو ہوں، آپ کے بیٹے کی جو ہے وہ بیاہی ہوئی ہوں، اور میری شادی جو ہے وہ آپ کے بیٹے کے ساتھ ہوئی ہے نہ کہ آپ کے ساتھ ہوئی ہے۔ آپ نے میرے ساتھ یہ کیا کیا ہے اور آپ کو یہ بنتا ہے کہ میں آپ کی بیٹی ہوں، آپ کی بہو ہوں، اور آپ میرے ساتھ ایسی اچھی حرکتیں کریں؟ لہٰذا میں نے اپنے سسر سے اس بارے میں بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اگلے ہی دن جب میں صبح ناشتہ وغیرہ سے فارغ ہو چکی تھی اور اب اپنے آپ کو قدرے بہتر بھی محسوس کر رہی تھی، میں نے سسر سے اس بارے میں بات کرنے کا فیصلہ کر لیا اور میں سیدھا سسر کے کمرے میں چلی گئی۔ وہ اپنے بستر پر ایسے لیٹا ہوا تھا کہ جیسے اس سے کچھ پتہ ہی نہیں ہے اور نہ ہی کسی چیز کا ہوش ہے۔ میرے اندر جانے پر وہ اٹھ کر بیٹھ کے شاید اسے اس چیز کا احساس ہو گیا تھا کہ کوئی اندر آیا ہے۔ ظاہر بات ہے وہ سن تو سکتا تھا، اندھا تھا، دیکھ نہیں سکتا تھا، لیکن سن تو سکتا تھا، اور اسے یہ بھی پتا تھا کہ میرے علاوہ گھر میں کوئی دوسرا ہے بھی نہیں ہے، اس لیے مجھے ہی جو ہے وہ اسے دیکھنا سننا ہے۔ لہٰذا میں جیسے ہی اندر آئی اور اٹھ کر بیٹھ گیا، اس نے مجھے کہا کیا بات ہے بہو، کیسے آئی ہو؟ میں نے کہا باجی مجھے آپ سے نہ کچھ بات کرنی ہے۔ اب یہ کہہ کر کے میں وہیں قریب ہی بیٹھ گئی اور میں نے جو ہے کہا ابا جی آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ کو شرم نہیں آتی ہے؟ کہنے لگا کیوں بیٹا، کیا ہو گیا تمہیں، کس بات کو لے کر کے شرم؟ میں نے کہا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا، وہ کہنے لگا نہیں مجھے تو نہیں پتا کیا ہوا ہے، اگر کچھ ہوا ہے تو مجھے بتاؤ بیٹا، میں اس کا حل کروں گا۔ تو میں نے کہا مجھے یہ بتائیں، رات میں آپ میرے کمرے میں آئے تھے؟ کہنے لگے ہاں میں آیا تھا پیشاب کرنے کے لیے۔ ظاہر سی بات ہے تمہیں پتہ ہے کہ ندیم گھر پہ نہیں ہے، وہ
کیا ہوا ہے اور میرے کمرے کا واش روم خراب ہے؟ تو یہ تو میں نے تمہارے کمرے کا کل بھی واش روم استعمال کیا تھا، تو اس میں اب ایسی کون سی نئی بات ہے؟ کل بھی رات کو میں 2 مرتبہ تمہارے کمرے میں گیا ہوں، واش روم تمہارا کمرے کا استعمال کر کے میں آیا ہوں، تو اس میں ایسی کون سی بات ہے؟ میں نے کہا ابا جی آپ میرے پاس میرے بستر میں نہیں آئے تھے؟ کہنے لگا بیٹا مجھے کیوں ضرورت ہے کہ تمہارے بستر میں آؤں گا یا تمہارے پاس آؤں گا؟ مجھے تو ظاہری بات ہے پیشاب کی غرض سے جانا ہوتا ہے، اور میں اندھا آدمی جو ہوں وہ وہاں تک پہنچنے تک ہی مجھے اتنا پریشر ہوتا ہے کہ میں فٹافٹ سے جو ہے وہ واش روم میں گھسنے کی کروں گا کہ مجھے تمہارے بستر کے پاس جانے کا یا تمہارے پاس جانے کا ایسا کون سا شوق ہے؟ میں نے کہا ابا جی سنیں میری بات، میرے ساتھ گزری ہے، مجھے پتہ ہے، میں رات کو سو رہی تھی، آپ آئے ہیں، آپ نے میرے چہرے پہ میرے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا، دوسرے ہاتھ سے آپ نے ایک ہاتھ سے آپ نے مجھے دبوچ لیا، دوسرے ہاتھ سے آپ نے اپنی حدوں کو کراس کرنا شروع کر دیا، اور آپ نے میرے ساتھ بد تہذیبی کا مظاہرہ کیا ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ بات اب میں ندیم کو کیسے بتاؤں کہ میں تو آپ کی بہو ہوں اور آپ نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے؟ کہنے لگا نہیں بیٹا تمہاری غلط فہمی ہے، تم نے کوئی خواب دیکھا ہوگا، میں تمہارے ساتھ ایسا کیوں کروں گا بیٹا، میں تو تم میری بیٹی ہو، میری بہو ہو، میرے ندیم کی جو ہے وہ منکوہا ہو، تو تمہیں جو ہے یہ ایسے کیوں لگا کہ میں نے تمہارے ساتھ کچھ ایسا کیا ہے؟ بیٹا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ بندہ کچھ سوچتا ہے نا، دماغ میں کوئی چیزیں ہوتی ہیں، خیال ہوتے ہیں یا گیس وغیرہ ہوتی ہے، وہ سر کو چڑھتی ہے نا، تو انسان جو ہے نا ایسے خواب دیکھتا ہے، اور انسان کو جو ہے نا وہ ایسا لگتا ہے کہ اس نے کچھ خواب نہیں حقیقت میں کچھ ایسا کر لیا ہے۔ تو تمہارے ساتھ بھی مجھے لگتا ہے بیٹے کچھ ایسا ہوا ہے، میں نے کچھ ایسا جو ہے وہ نہیں کیا ہے، تم تو میری بیٹی ہو، میری بہو ہو، میں تو اتنے چاؤں کے ساتھ ندیم کی شادی کر کے تم کو بیاہ کے لایا ہوں، تو مجھے ایسا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اوپر سے میں اندھا ہوں اور 50 سال سے اوپر کا ہو چکا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے بیٹے ایسے بات کرنے کی تمہارے ساتھ یا ایسے کام کرنے کی؟ بیٹا میرا یقین کرو میں تمہیں اپنی بیٹی سمجھتا ہوں، اور میں نے تمہارے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ تم یہ بات ندیم آتا ہے نا تو ندیم کے ساتھ بھی کر کے دیکھ لو، وہ بھی تمہیں یہی سمجھائے گا کہ میرا باپ ایسا نہیں ہے، اور پھر گاؤں میں جا کر کے کسی سے بھی پوچھ لو تمہیں لوگ یہی کہیں گے کہ چودھری نے کبھی آج تک ایسی حرکت نہیں کی۔ وہ بچے میری بات سنو، میں جوانی میں ایسی کوئی حرکت نہیں کی، تو اب تو میں بوڑھا ہو چکا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے بیٹا ایسی باتیں کرنے کی، ایسے کام کرنے کی؟ سسر جس قدر اعتماد سے یہ بات کر رہا تھا، میں تو پریشان ہو گئی کہ یار یہ واقعی میں جو ہے نا وہی بندہ ہے جو رات کو شیطان بن کر کے مجھ پر ٹوٹ پڑا تھا، اور اس کی شیطانیت جو تھی وہ اس قدر زیادہ تھی کہ اس کے اندر سے مجھے مطلب کہ اس نے میرے ساتھ یہ ایسا کچھ کر دیا تھا اور اسے پتہ بھی نہیں تھا۔ میں نے کہا ابا جی دیکھیں میری بات سنیں، میں نا ندیم کو فون کرتی ہوں کہ جلدی سے جلدی آ جائے، وہ آئے گا تو پھر ہم کوئی اگلی بات کریں گے، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ایسا کیا نہیں ہے، میں کہتی ہوں میرے پاس ایسا ہوا ہے، میرے ساتھ ایسا ہوا ہے، میں خود اپنی اس بات کی گواہ ہوں، اور یہ پکی بات ہے کہ میں سو نہیں رہی تھی، میں جاگ رہی تھی، جو بھی میرے ساتھ ہوا ہے میں جاگ رہی تھی۔ کہنے لگا بیٹا ایک بات بولوں، بات تمہیں تھوڑی عجیب لگے گی، لیکن یہ پہلے بھی ایک دفعہ ایسا ہو چکا ہے۔ میں نے کہا پہلے ایسا ہو چکا ہے؟ ہاں بالکل، یہ پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے، یہ پہلی بار نہیں ہے بیٹا کہ تمہارے ساتھ ایسا ہوا ہے، نذیرہ کے ساتھ بھی ایک دفعہ ایسا ہوا تھا، وہ بھی میرے پاس آئی اور مجھے کہنے لگی کہ صاحب جی آپ نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، میں رات کو اپنے کوارٹر میں سو رہی تھی کہ آپ آئے ہیں، اور آپ نے مجھے آ کر کے جو ہے وہ کسی پرندے کی طرح دبوچ لیا ہے، اور آپ نے میرے ساتھ زیادتی کیا۔ یہ نذیرہ کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ میں اتنا تو جانتی تھی کہ نذیرہ وہ نوکرانی تھی کہ جو یہاں سے اس حویلی سے اچانک چلی گئی تھی، اور اس کے بعد نہ وہ گاؤں میں نظر آئی اور نہ وہ کسی کو حویلی میں ملی، لیکن یہ نذیرہ کون تھی اور یہ یہاں سے کہاں چلی گئی تھی اس کے بارے میں مجھے پتہ نہیں تھا، بس مجھے نذیرہ کے بارے میں اتنی معلومات تھی کہ وہ اسی گاؤں میں پلی بڑی تھی، اور وہ ایک ایسی عورت تھی کہ جس کا شوہر فوت ہو چکا تھا اور اس کا کوئی بچہ نہیں تھا، وہ اپنے گھر میں اکیلی رہتی تھی اور یہاں پر حویلی میں کام کرتی تھی۔
پھر ایک دن ایسا ہوا کہ وہ پراسرار طور پر نہ ہی حویلی میں آئی اور نہ ہی اپنے مکان میں ملی۔ اس کا سامان بھی ویسے کا ویسا ہی اس کے کمرے میں پڑا تھا، اور وہ تھی کہ وہ بالکل غائب ہو چکی تھی، اور اس کے بارے میں کسی کو گاؤں میں کوئی پتہ نہیں تھا۔ پورے گاؤں کے لوگ اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ اسے گاؤں سے کسی نے باہر جاتے ہوئے کبھی دیکھا نہیں ہے، نہ کیونکہ وہاں سے اگر شہر جانا تھا تو اس کے لیے ایک ہی بس تھی، جو کہ اس گاؤں سے نکل کر جا کر کے کافی دور پکی سڑک پر جا کر کے ملتی تھی، اور وہ بس والے کا یہ کہنا تھا کہ اس نے کبھی بھی نذیرہ کو اپنی بس میں بٹھا کر کے جو گاؤں ہے اس سے شہر نہیں چھوڑا، یعنی کہ وہ شہر تک کبھی پہنچی ہی نہیں، اور نہ ہی وہ گاؤں سے یہاں سے نکل کے گئی ہے۔ اب اگر وہ گاؤں میں بھی نہیں تھی، شہر بھی نہیں پہنچی تھی، اپنے گھر میں بھی نہیں تھی، اور حویلی میں بھی نہیں تھی، لیکن وہ غائب تھی، اسے زمین نکل گئی تھی یا آسمان کھا گیا تھا، اس بات کا بالکل کسی کو بھی علم نہیں تھا۔ اب سچویشن یہ تھی کہ جب چودھری نے مجھے یہ بتایا کہ نذیرہ کے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا، تو اب اس بات کو میں سننے میں دلچسپی رکھتی تھی۔ میں نے کہا ابا جی مجھے بتائیں کہ کیا ہوا تھا نذیرہ کے ساتھ، اور نذیرہ جو ہے اس نے کیا محسوس کیا تھا۔ کہنے لگی میں نے تمہیں بتایا تو ہے۔ وہ کہنے لگی کہ چودھری صاحب آپ نے نا میرے نا میں سوئی تھی، آپ آیا میرے پاس کمرے میں، آپ نے نا ہاتھ رکھ دیا میرے چہرے پہ، اور مجھے جو ہے نا آپ نے بری طرح سے دبوچ لی ہے، اور آپ نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ اس جگہ سے جو ہے نا جانے کی باتیں کرنے لگی، اور کہنے لگی کہ میں حویلی سے چلی جاؤں گی، میں جو ہے نا اب یہاں پہ کام نہیں کروں گی، میں جو ہے نا بالکل جو ہے وہ کسی کو نہیں جو ہے وہ یہ بہرحال بتاؤں گی تو نہیں، کیونکہ میں نے آپ کا نمک کھایا، لیکن میں نا اب یہاں پہ رہوں گی نہیں۔ تو لہٰذا اس نے کسی کو بتایا تو واقعی نہیں، لیکن میں نے بھی اسے یہی بات بتائی کہ نذیرہ کوئی اور ہوگا جو خالی حویلی دیکھ کے ہم دونوں کو دیکھ کے آ گیا ہوگا۔ اور اتفاق کی بات یہ تھی کہ ندیم ان دنوں بھی شہر میں گیا ہوا تھا اور گھر پہ نہیں تھا، صرف میں ہی گھر میں موجود تھا۔ اب ندیم اگر شہر چلا گیا ہے اور وہ گھر میں موجود نہیں ہے، تو ایسے میں پیچھے سے نذیرہ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، اور آج تم مجھے آ کر کے بتا رہی ہو کہ ابا جی آپ نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، اور آپ رات کو میرے کمرے میں آئے ہیں اور آپ نے میرے ساتھ ایسا کیا۔ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ اسما، ایک بات بتاؤ بیٹا، تم نے میری شکل دیکھی تھی، میرا چہرہ دیکھا تھا؟ میں نے کہا نہیں، میں نے آپ کی شکل یا آپ کا چہرہ نہیں دیکھا، لیکن یہ ہے کہ ایک مضبوط ہاتھ تھا کہ جس نے میرا چہرہ دبوچ لیا تھا اور دوسرے ہاتھوں سے میرے ساتھ زیادتی کرنے لگا تھا۔ تو مجھے کہنے لگے کہ دیکھنا بیٹا، پہلی بات تو یہ ہے، تو کہہ رہی ہے ایک مضبوط ہاتھ تھا، تو بہرحال میں ایک 50 سال سے اوپر کا بوڑھا ہوں، تو بہرحال جوان ہے، تیرے اندر بھی تو کچھ طاقت رہی ہوگی نا، ہو سکتا ہے بیٹا کہ وہ اگر میں ہوتا تو مجھے ہٹا سکتی تھی، جھٹکا دے سکتی تھی، میں اتنا بھی کوئی پہلوان تو نہیں ہوں کہ میں نے تمہیں قابو کر لیا اور تم جو ہے وہ بالکل قابو میں آ گئی۔ اور نذیرہ جو تھی وہ تو اچھی خاصی صحت مند تھی، اس کا تو وجود بھی کافی تگڑا تھا، اور اسی گاؤں کی دودھ مکھنوں سے لسیوں سے پلی ہوئی عورت تھی، وہ تو یہ شہر کے چوچلوں یہ برگر شرگر کی پیداوار نہیں تھی، وہ تو خالص غذا کھا کر کے پلی بڑی تھی۔ تو اس کو بھی اس شخص نے دبوچ لیا تھا، اس کے چہرے پہ ہاتھ رکھ کے اس کے ساتھ زیادتی کر کے نکل گیا تھا، اس نے بھی اس کی شکل نہیں دیکھی تھی، اور اگلے دن آ کر کے اس نے میرے اوپر الزام ڈال دیا تھا کہ چودھری تم نے میرے ساتھ زیادتی کی۔ اب چودھری کی یعنی کہ میرے سسر کی اس اتنی وضاحت کے بعد میں خود پریشان ہو گئی تھی کہ میں اس پر کیا الزام لگانے آئی تھی، اور آگے معاملات جو ہیں وہ کیا رخ اختیار کر گئے تھے۔ اب اس سارے معاملے کی تہ تک پہنچنے کا ایک حل تھا، اور وہ حل تھا نذیرہ کہاں پر ہے، نذیرہ کے بارے میں پتہ کرایا جائے۔ اگر نذیرہ کے بارے میں پتہ چل گیا کہ نذیرہ کہاں پر ہے تو پھر اس گتھی کو سلجھایا جا سکتا ہے۔ میں تو ایک بہو بن کر کے بیاہ کر کے اس حویلی میں آئی تھی، لیکن اب مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ مجھے تو یہاں پر باقاعدہ سے جو ہے پوری طور پر جاسوسی کرنی پڑے گی، اور اس راز پر سے پردہ اٹھانا پڑے گا کہ یہ
کیا ہے، کیوں ہے، کیسے ہے؟ اور یہ نذیرہ جو ہے یہ اگر اس حویلی میں موجود نہیں ہے، اپنے گھر میں موجود نہیں ہے، اور گاؤں والے لوگوں کے بقول وہ کبھی شہر گئی ہی نہیں، گاؤں سے وہ بس پہ بیٹھی ہی نہیں، تو اس کو زمین نکل گئی یا آسمان کھا گیا، اس کا وجود کہاں پر ہے؟ اس وقت نذیرہ جو ہے وہ کہاں پر ہے، اور وہ زندہ بھی ہے یا نہیں ہے؟ یہ وہ تمام باتیں تھی کہ جو اب میں اپنے ذہن میں سوچ رہی تھی، اور ان تمام باتوں کو لے کر کے میرا ذہن تھا کہ جیسے جیسے میں سوچتی چلی جا رہی تھی، میرا ذہن مزید الجھتا چلا جا رہا تھا، اور میرے من میں صرف ایک ہی خیال بار بار آ رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ یہ پراسرار حویلی، یہ چند پور گاؤں اور نذیرہ کی پر اسرار گمشدگی اس بات کی طرف اشارہ کر رہی تھی کہ یہاں پر کچھ تو ہے جو کہ عجیب ہے۔ میں اپنے کمرے میں واپس آ گئی، اور میں نے سسر کی بہرحال بات کو فی الحال اتنا اسے یقین دلا دیا تھا کہ میں نے مان لیا ہے کہ تم جو کہہ رہے ہو کہ وہ ٹھیک ہوگا۔ ہاں، میں نے سسر سے اتنا ضرور پوچھا تھا کہ نذیرہ والا واقعہ بھی ندیم کو بتایا گیا تھا یا نہیں بتایا گیا تھا، تو سسر نے بتایا کہ نذیرہ نے خود ہی ندیم سے بھی بات کی تھی اور اسے بتایا تھا کہ اس کے ساتھ ایسی زیادتی ہوئی ہے، لیکن ندیم نے بھی اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا تھا کہ اس میں اس کے باپ کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اب وہی چیز جو تھی وہی بات تم دہرا رہی تھی، اور اب اس کے بارے میں جو ہے وہ کوئی کنفرم جو ہے وہ بات نہیں تھی۔ خیر، میں نے ندیم کو فون کر دیا، اور میں نے اس سے صرف یہ کہا کہ کوئی بھی صورت ہو، کہیں بھی ہو، کام کاج تو بعد میں بھی ہوتے رہیں گے، بڑی ایمرجنسی ہے، ہو سکے تو رات تک گھر آ جاؤ۔ میرے شوہر نے میری بات مان لی تھی، اور اس نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے میں آتا ہوں۔ شاید اسے ایسا لگا تھا کہ کوئی گھر میں تکلیف میں نہ ہو، یا کسی کو کوئی تکلیف یا بیماری نہ ہو، لہٰذا شام تک واقعہ ہی وہ اپنے کہے کے مطابق حویلی لوٹ آیا تھا۔ جب وہ حویلی آیا تو اس نے مجھ سے اس بات کے بارے میں پوچھا کہ میں نے اسے کیوں جو ہے وہ اس قدر ایمرجنسی میں یہاں پر طلب کیا ہے، کیوں بلا لیا ہے اسے۔ میں اسے لے کر کے اپنے کمرے میں چلی گئی، میں نے کمرے کے دروازے کو اچھی طرح سے لاک کیا، اور لاک کرنے کے بعد میں اسے لے کر کے بستر پر آ گئی۔ بستر پر بیٹھنے کے بعد میں نے اس سے کہا کہ دیکھیں ندیم، میں جو آپ سے بات کروں گی اس کو لے کر کے آپ نے غصہ نہیں کرنا ہے، بلکہ جو میں آپ کو بتاؤں گی اس سے آپ نے سن کر کے مجھے بتانا ہے کہ اس کا کیا حل ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو گیا، کیوں ہو گیا۔ میں یہ نہیں کہتی کہ اس میں جو قصوروار ہے وہ وہی ہے جس پہ میں انگلی رکھوں گی، لیکن ظاہری بات ہے کہ اس اتنی بڑی حویلی میں جب دو لوگ رہ رہے ہوں گے، اور ایک بندہ جو کسی تکلیف کا شکار ہوگا تو وہ دوسرے پہ الزام لگائے گا۔ کہنے لگا کہنا کیا چاہتی ہو، کھل کے بات کرو، مجھے جو ہے پہلیاں مت بجواؤ، تم کوئی بھی بات کرو۔ ظاہری بات ہے کہ تمہارا اشارہ میں تھوڑا تھوڑا سمجھ گیا ہوں کہ ابا جی کی طرف ہے، لیکن ابا جی سے کس قسم کی تکلیف ہے جو تمہیں پہنچی ہے، یا ابا جی نے تمہیں کون سی ایسی بات کہہ دیا کہ جس کے لیے تم پریشان ہو۔ اب میں نے جو ہے وہ اسے ساری بات جو ہے وہ بتانی شروع کر دی۔ پہلے دن بھی ابا جی جو ہے وہ کمرے میں آئے، اور 3 دفعہ انہوں نے اس روز میرے کمرے کا واش روم استعمال کیا، چلے گئے، اور دوسرے روز جو ہوا اس کا واقعہ میں نے جو ہے وہ ندیم کو کہہ سنایا۔ ندیم میرا واقعہ سن کر کے تھوڑا سا جو ہے وہ غصے میں تو آ گیا، لیکن اس نے کہا کہ دیکھو، اگر تم نے اکیلی نے ہی مجھے یہ واقعہ، یہ بات ایسی کوئی بتائی ہوتی نا، تو ہو سکتا ہے کہ اس بات کو لے کر کے میں ابھی تمہیں تھپڑ جڑ دیتا، اور میں اپنے باپ کے کردار کو لے کر کے کبھی بھی مشکوک نہیں ہوں۔ میرا باپ جو ہے وہ کبھی بھی کسی ایسے نیچ کردار کا آدمی نہیں رہا کہ اس نے تمہارے ساتھ کبھی ایسی کوئی حرکت کی ہوگی، لیکن میں تو کیونکہ دوسری مرتبہ ایک دوسری عورت سے یہ بات سن رہا ہوں، اس لیے میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا، اور میں نے تمہاری بات پہ جو ہے وہ بات یقین کر لیا ہے کہ تم جو کہہ رہی ہو ویسا ہی ہوا ہوگا۔ میں نے پھر اس سے سوال کیا، میں نے کہا اچھا ندیم، مجھے یہ بتاؤ پہلی عورت کون تھی جس نے تمہیں ایسی بات بتائی تھی؟ اس نے کہا تھی ایک جو ہمارے گاؤں کی ہی رہنے والی تھی، اور یہاں حویلی میں ہی کام کیا کرتی تھی، اس کا نام نذیرہ تھا، اور وہ یہیں پہ کام کرتی تھی ہماری حویلی میں، وہی بس ہماری ایک اکلوتی نوکرانی تھی جو کہ ہم دونوں کا خیال رکھتی تھی۔ لیکن ایک دن ایسے ہی اس نے مجھے یہ بات بتائی، اور ابا جان پر الزام لگایا کہ ابا جان نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، لیکن
میں نے اس سے کہا کہ میں ابا جان کے بارے میں یہ بات نہیں مان سکتا۔ اس کے بعد ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ وہ پراسرار طور پر غائب ہو گئی۔ نہ وہ حویلی میں کسی کو دوبارہ نظر آئی، نہ وہ گھر میں تھی، اور نہ ہی جو ہے اس کو کسی نے کہیں دیکھا۔ لوگوں کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ وہ شہر بھی نہیں گئی، کہ ہم ایسا مان لیں کہ وہ گاؤں چھوڑ کر شہر بھاگ گئی۔ پھر یہ ہے کہ وہ اپنا گھر چھوڑ کر، گھر میں لگا ہوا سامان چھوڑ کر کے شہر کیوں جائے گی؟ آج بھی اس کے گھر کو تالا لگا دیا گیا ہے، اس کا سامان اندر ویسے کا ویسا ہی پڑا ہے، اور اس کے گھر میں کوئی آتا جاتا بھی نہیں ہے۔ پولیس نے اس بارے میں چھان بین بھی کی تھی، یہ بھی میں تمہیں بتا دوں، شاید یہ بات تمہارے علم میں نہیں ہے۔ اس کام کے لیے باقاعدہ پولیس بھی بلائی گئی تھی، پولیس نے چھان بین کی تھی، لیکن کسی جگہ سے کوئی سراغ جو ہے وہ اس کا برآمد نہیں ہوا تھا، اور ایسا ہی لگا تھا کہ وہ اب یہاں پر اس دنیا میں یا تو موجود نہیں ہے، اور اگر وہ ہے تو کہاں پر ہے، اس کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں ہے۔ پولیس حویلی بھی آئی تھی، مجھ سے اور ابا جی سے بھی پوچھ گچھ ہوئی تھی، اور ساری حویلی کا بھی اچھے طریقے سے جائزہ لیا گیا تھا، اور پوری تلاشی لینے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ یہاں پر حویلی میں ککھ بھی نہیں ہے، حویلی میں تو اس کا کوئی سامان بھی نہیں تھا۔ اسی طریقے سے اس کے گھر کی تلاشی لی گئی تھی، اور وہ جو تالا تھا وہ بھی ہم لوگوں نے ہی لگایا تھا۔ پولیس کی تلاشی وغیرہ لینے کے بعد گھر میں سے بھی کوئی سامان ایسا برآمد نہیں ہوا تھا۔ پولیس نے یہ پوچھ تاچھ کی تھی تو پولیس کو پتہ چلا تھا کہ وہ جو بس جاتی ہے شہر کے لیے، اس میں بیٹھ کر شہر بھی نہیں گئی، اور آج تک اس کا کچھ پتہ بھی نہیں چلا۔ نذیرہ کے بارے میں جتنا سنتی جا رہی تھی وہ تو ایک پر اسرار مخلوق ثابت ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے نہیں لگتا تھا کہ نذیرہ کے بارے میں جو ہے وہ واقعی میں یہاں پر کوئی جانتا ہوگا۔ نذیرہ کو زمین نکل گئی تھی، آسمان کھا گیا تھا، مجھے اس بارے میں بالکل بھی خبر نہیں تھی۔ اب میں جو ہے وہ نذیرہ کے بارے میں کیا پتہ کرتی؟ میرے شوہر نے بھی مجھے وہی بات بتائی تھی جو مجھے میرے سسر نے بتائی تھی، کہ بھئی کہ نذیرہ کے ساتھ بھی ایک ایسا واقعہ پیش آیا تھا، اور اس کے بعد وہ غائب ہو گئی تھی۔ اب میں نے ندیم سے اس بات کا خدشہ ظاہر کیا کہ دیکھو کہ نذیرہ کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا، اور اس کے بعد ایک ہفتے کے اندر اندر نذیرہ جو ہے وہ غائب ہو گئی۔ تو یہ نہ ہو کہ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا واقعہ ہو جائے، کیونکہ ایک واقعہ تو میرے ساتھ پیش آ گیا ہے کہ میرے ساتھ باقاعدہ سے زیادتی ہوئی ہے، اور دوسرا واقعہ جو ہے وہ غائب ہونے والا ہے، اور بعد میں بندے کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کہاں گیا۔ تو کیا تم ایسا نہیں کر سکتے کہ مجھے کچھ دنوں کے لیے میرے گھر چھوڑ دو؟ میں اپنے گھر میں رہوں گی، 1 ہفتہ یا 15 دن یا 10 دن میں اپنے گھر میں رہوں گی، اور جب میں مطمئن ہو جاؤں گی کہ اب وہ 1 ہفتہ جس میں مجھے زیادہ خطرہ تھا وہ گزر چکا ہے، تو پھر میں کیا کروں گی کہ میں واپس حویلی آ جاؤں گی۔ اس نے کہا دیکھو بھائی، بات یہ ہے کہ میں ایک کام کر سکتا ہوں، تمہیں تمہارے گھر تو نہیں چھوڑ سکتا، لیکن ایک کام کر سکتا ہوں، میں سائے کی طرح تمہارے ساتھ رہ سکتا ہوں۔ اب سے 1 ہفتے تک، کیا اس سے بھی زیادہ، کوشش کروں گا کہ میں شہر میں نہ جاؤں، دن رات میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ میرا موبائل تمہارے پاس ہے، اور تمہارے اپنے پاس بھی تمہارا موبائل موجود ہے۔ جب بھی تمہارا من چاہے، اگر میں تھوڑا باہر گاؤں میں بھی جاتا ہوں، زمینوں پر بھی جاتا ہوں، تو تم مجھے کال کر کے فوری طور پر بلا سکتی ہو۔ کوشش کروں گا کہ تمہارے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش نہ آئے، لیکن اگر کوئی ایسی واردات ہو گئی یا کوئی ایسا واقعہ ہو گیا تو میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، میں زمین آسمان ایک کر دوں گا تمہیں تلاش کرنے کے لیے۔ یا تمہارے ساتھ تو پہلی بات ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جو نذیرہ کے ساتھ ہوا وہ تمہارے ساتھ ہو۔ باقی یہ ہے کہ ایک ہی کمرے میں ہم لوگ رہتے ہیں، سوتے ہیں، تو میں تمہارے پاس ہی رہوں گا۔ اور اب مجھے یقین ہے کہ کوئی بھی انسان ہے یا پھر کچھ اور ہے، یا پھر جس نے نذیرہ کو غائب کیا ہے وہ ہے، میرے ہوتے ہوئے، میری موجودگی میں وہ تم پر دوبارہ حملہ نہیں کرے گا۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ تمہیں پورے طور سے اپنی نظروں کے سامنے رکھوں، اور تمہیں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اگر تمہیں تمہارے گھر بھیج دوں گا، تم اپنے گھر چلی جاؤ گی، تمہیں پتہ ہے یہاں سے ابا جی بھی ان کو دکھائی نہیں دیتا، میں بھی ہوں، تو ہم لوگوں کے کھانے پینے کے
نظام جو ہیں وہ درم برم ہو جائیں گے۔ ہم لوگوں نے شادی بھی اسی لیے جو ہے کی تھی کہ میں تمہیں اسی لیے بیاہ کے لایا تھا کہ چلو گھر میں ایک عورت آئے گی، گھر کی رونق آ جائے گی، اور ابا جی پہ بھروسہ رکھو کہ ابا جی نے تمہارے ساتھ ایسا کوئی کام نہیں کیا ہے اور نہ ہی وہ ایسا کام کریں گے۔ باقی میں ہوں تو مجھے تمہاری بات پہ اعتبار ہے، اس لیے اعتبار ہے کہ تم سے پہلے بھی ایک عورت کے ساتھ ایسا ظلم ہو چکا ہے۔ میرے شوہر کی اس قدر تسلی اور اس کی حوصلہ افزا باتوں نے میرا بھی حوصلہ بڑھا دیا تھا۔ پھر یہ ہے کہ چلو میں اس حویلی میں اکیلی ہی صحیح، لیکن میرے پاس واقعی میں موبائل موجود تھا جس پہ میرے شوہر کا نمبر ظاہری بات ہے سب سے اوپر ہی رہتا تھا، اور میں کسی وقت بھی کسی بھی پریشانی کی شکل میں اسے کال کر سکتی تھی۔ ایک بات اس نے بھی مجھے کہی تھی کہ میں اب کوشش کروں گا کہ ایک ہفتے یا اس سے بھی کچھ زیادہ تر کہیں دور نہ جاؤں، کہ تمہارے سامنے رہوں تاکہ تمہارے ساتھ کچھ ایسی انہونی نہ ہو اور نہ ہی کوئی ایسا واقعہ جو ہے وہ تمہارے ساتھ پیش آئے۔ ان تمام باتوں نے مجھے ایک حوصلہ دیا تھا، اور اس بات کو لے کر کے میں جو ہے وہ من ہی من خوش ہو گئی تھی کہ چلو اسی بہانے میرا شوہر میرے پاس رہے گا۔ اس بات کا افسوس تو تھا کہ کسی نے مجھے لوٹا تھا، لیکن میرے شوہر نے جب اس بات کو کوئی اہمیت نہیں دی تھی اور اس سے پریشانی نہیں تھی، تو میں جو ہے خود بھی اس بات کو فراموش کرنے لگی تھی، کیونکہ میرا شوہر اس بات کو اچھی طرح سے جانتا تھا کہ میری اپنی مرضی سے یا رضامندی سے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ جو بھی ہوا تھا وہ تو زور زبردستی کی بنیاد پر میرے ساتھ ایسا ہوا تھا۔ کس نے کیا تھا، کون تھا میرا مجرم، کون تھا جس نے مجھے جو ہے وہ تکلیف پہنچائی تھی، اس کے بارے میں مجھے کسی قسم کی کوئی بھی جو ہے وہ ابھی خبر نہیں تھی، لیکن یہ خبر ہو جانی تھی، کیونکہ اب میں باقاعدہ سے ہاتھ منہ دھو کر کے اس کام کے پیچھے پڑنے والی تھی۔ کیونکہ ندیم اب گھر پہ ہی رہنے والے تھے، تو لہٰذا میں نے بھی پورے طور پر اب اس بات کی کھوج لگانے کا فیصلہ کر لیا، اور اس بات کی کھوج جو ہے وہ اب ایک ہی طریقے سے لگ سکتی تھی کہ مجھے نذیرہ کے بارے میں پتہ چل جائے۔ لہٰذا میں نے اگلی صبح ہی نذیرہ کے گھر جا کر کے وہ تالا کھول کر کے اس کے گھر کی تلاشی لینے کا فیصلہ کیا، اور اس بات کو ظاہری بات ہے کہ میں ندیم کو نہیں بتا سکتی تھی۔ ہاں، باتوں باتوں میں نے ندیم سے اتنا پوچھ لیا کہ نذیرہ کا جو گھر بند پڑا ہے، اس کے جو تالا لگا ہوا ہے، اس کی چابیاں کہاں ہیں۔ وہ مجھے اس نے بتا دی، اور اس نے اس بات کو اہمیت بھی نہیں دی۔ اسے کیا پتا تھا کہ میں من ہی من میں یہ ایک پلان بنا چکی ہوں کہ مجھے اگلی صبح نذیرہ کے گھر جانا ہے، اور وہاں پر جا کر کے اچھی طرح سے اپنے حساب سے وہاں کی تلاشی لینی ہے۔ عورتیں جب کسی چیز کو تلاش کرنے پہ آتی ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ ان کی تلاشی لینے کا انداز کیا ہوتا ہے۔ پولیس بھی وہاں پر ہار جاتی ہے جیسی تلاشی عورتیں لیتی ہیں۔ لہٰذا میں نے بھی اس بات کا فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں اس بات کی تہ تک پہنچوں گی اور نذیرہ کے بارے میں معلومات حاصل کروں گی، کیونکہ میرے شوہر نے میرے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ ہمیشہ میرے ساتھ رابطے میں رہے گا۔ اس لیے ظاہری سی بات ہے کہ میں موبائل کو اپنے ساتھ لے کر کے جاؤں گی، اور کسی بھی خطرے کی شکل میں اپنے شوہر سے رابطہ کر سکوں گی۔ اگلی صبح یہی ہوا کہ میرا شوہر گاؤں میں ہی تھوڑی دیر کے لیے نکل گیا، اگرچہ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ میرا پورا خیال رکھے گا، لیکن وہ رکھ بھی رہا تھا، لیکن ظاہری بات ہے کہ وہ اب بالکل ہی گھر میں جو ہے وہ بیٹھ تو نہیں سکتا تھا، اس لیے وہ زمینوں پر نکل گیا، اور میرے لیے یہ موقع اچھا تھا کہ میں نذیرہ کے گھر چلی جاؤں۔ لہٰذا میں نے نذیرہ کے گھر جانے کا پروگرام بنا لیا، اور نذیرہ کے گھر پہنچنے کا پروگرام بنا کر کے میں مطمئن ہو گئی۔ منظر ایک کمرے کا تھا۔ یہ کمرہ جو تھا وہ نذیرہ کے گھر کا اکلوتا وہ کمرہ تھا جس میں کچھ سامان پڑا تھا۔ اگرچہ اس گھر میں 2 سے 3 کمرے تھے، لیکن باقی کے دونوں کمرے بالکل خالی تھے۔ میں ویسے اپنی تسلی کے لیے ان کمروں میں بھی گھوم گھام کر واپس آ گئی تھی، لیکن مجھے کوئی ایسا سراغ نہیں ملا تھا جو کہ نذیرہ کے بارے میں اشارہ کرتا۔ اسی کمرے میں سامان تھا، اور یہ بالکل تھوڑا سا سامان تھا۔ ایک ٹرنک تھا جس میں کوئی کپڑے وغیرہ تھے، اور ایک چارپائی تھی، اور اسی طرح سے کچھ کھانے کے برتن، اور ایک چولہا جو کہ گیس کا چولہا تھا وہاں پر پڑا تھا۔ کچھ برتن تھے جو کہ کھانے پینے کی غرض سے استعمال ہوتے تھے۔ یہاں پر کوئی بھی ایسی قابل قدر چیز نہیں تھی کہ جس کو لے کر کے نذیرہ کے بارے میں کوئی پیش گوئی کی جا سکے، یا پھر اس کو جو ہے وہ تلاش کیا جا سکے۔
2 سے 3 مرتبہ اچھی طرح سارے گھر کی تلاشی لینے کے بعد جو ہے میں گھر وہاں سے نکل کر کے اس کنویں کی طرف آ گئی جو کہ نذیرہ کے گھر کے اندر ہی اندر بنا ہوا تھا۔ یہ کنواں جو ہے اوپر سے ڈھکا ہوا تھا اور گھر کے اندر بنا ہوا یہ جو کنواں تھا یہ کچھ پراسرار سا معلوم ہوتا تھا۔ ویسے تو یہ گاؤں وغیرہ تھا، یہاں پہ بہت سے لوگوں کے گھروں میں کنویں بنے ہوئے تھے، لیکن یہ کنواں جو تھا اوپر سے ڈھکا ہوا بھی تھا اور پھر یہ ہے کہ اس کنویں میں پانی بھی موجود تھا۔ ایک لمحے کے ہزارویں حصے میں میرے ذہن میں یہ بات گوندی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ نذیرہ اس کنویں میں ہو اور کسی نے نذیرہ کو مار کر اس کنویں کی تہہ میں پھینک دیا ہو اور اب وہ جو ہے بیچاری اس کنویں کی تہہ میں لاش کی صورت میں پڑی ہو۔ میں یہ بات اس لیے سوچ رہی تھی کہ ایسا منظر میں نے ایک کسی ڈرامے میں دیکھا تھا اور وہ لڑکی جو تھی وہ غائب تھی اور گمشدہ تھی اور وہی اس طریقے سے پر اسرار طور پر غائب ہوئی تھی اور اس کی لاش بھی ایک کنویں سے برآمد ہوتی ہے۔ لہٰذا ڈرامہ کون سا تھا یہ تو اس وقت مجھے یاد نہیں تھا، لیکن یہ منظر میرے ذہن میں رہ گیا تھا۔ میں نے کنویں کے اوپر پڑا ہوا ایک لوہے کا ڈھکن سا تھا جسے میں نے اٹھا کر کے سائڈ پر کرنے کی کوشش کی اور تھوڑی سی کوشش کے بعد میں نے اسے سائڈ پر تو نہیں کیا لیکن تھوڑا سا سرکا لیا۔ اس کو سرکانے کے بعد جب میں نے اسے تھوڑا سا سرکایا تو اب میں نے جو ہے وہ کنویں میں نظر ڈالی تو کنواں پانی سے لبالب بھرا ہوا تھا، یعنی اس کنویں میں پانی موجود تھا۔ اگر پانی موجود تھا تو ہو سکتا ہے کہ کنویں کی تہہ میں نذیرہ کی لاش بھی ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی نے نذیرہ کو پاؤں کے ساتھ کوئی پتھر شتھر یا کوئی وزنی چیز باندھ کر کنویں میں پھینک دیا ہو اور وہ بیچاری ایک دفعہ نیچے تو گئی ہو لیکن دوبارہ اسے اوپر آنا نصیب نہ ہوا ہو۔ ندیم کے بتانے کے مطابق وہ تھوڑے بھاری وجود کی بھی تھی اور اچھی خاصی تگڑی تھی اور میرے شوہر نے بھی اس کا جو نقشہ کھینچا تھا اس کے مطابق سے وہ اس گاؤں کی دودھ مکھنوں سے لسیوں سے پلی ہوئی عورت تھی، تو اس لیے وہ صحت مند رہی ہوگی۔ یعنی اس کے ساتھ اگر پتھر وغیرہ باندھ کر کے اسے نیچے پھینک دیا جائے تو اسے پتہ نہیں کہ تیراکی بھی آتی ہے یا نہیں۔ اسے کیا تیراکی آنی تھی، مجھے خود تیراکی نہیں آتی تھی، میں خود تیرنا نہیں جانتی تھی۔ اس لیے میرے من میں پتہ نہیں کیوں ایسا بیٹھ گیا کہ وہ اسی کنویں کے نیچے ہے اور اسے اس کنویں میں پھینک دیا گیا ہے۔ میں کنویں کے ارد گرد کوئی ایسی چیز تلاش کرنے لگی کہ جسے میں سوراخ کے طور پر استعمال کر سکوں، جو میرے لیے کوئی ایسی جو ہے وہ کڑی ثابت ہو کہ جس کے ذریعے سے میں نذیرہ والا معاملہ حل کر سکوں۔ لیکن یہ کیا، اس کنویں کے ارد گرد اچھے طریقے سے گھومنے کے باوجود بھی مجھے وہاں پر کسی قسم کا کوئی ایسی چیز نہیں ملی کہ جس پہ میں نذیرہ کی ہونے کا شک کر سکوں اور میں یہ شک یقین میں بدل سکوں کہ نذیرہ اسی کنویں کی تہہ میں موجود ہے۔ لہٰذا میں اب وہاں پر بیٹھ کر کے اچھے طریقے سے دیکھ رہی تھی، لیکن مجھے وہاں اس زمین میں کوئی ایسی چیز دکھائی نہیں دی کہ جو نذیرہ کے بارے میں کچھ اشارہ کرتی۔ اب میرا اس گھر سے باہر نکل جانا ہی بہتر تھا۔ ایک بات یہاں پہ بتا دوں کہ دن کا ٹائم تھا، اس لیے میں اس گھر میں دندناتی پھر رہی تھی اور ویسے بھی گاؤں جو ہے وہ اس گھر کے بالکل قریب ہی تھا، یعنی گاؤں میں ہی بالکل، یہ گاؤں میں گھر نہیں تھا، گاؤں سے تھوڑا ہٹ کے تھا، تھوڑا سا سائڈ پہ تھا، لیکن دن کے ٹائم پہ میں تو یہاں پہ آ گئی تھی اور دندناتی پھر رہی تھی۔ اگر یہی سارے کام مجھے رات کو کرنے پڑتے تو مجھے موت پڑ جاتی، کیونکہ ظاہری سی بات ہے کہ میں اتنی شیر نہیں تھی کہ میں رات میں آ کر کے ایسے پراسرار مکانوں کی تلاشیاں لیتی اور پھر جو ہے کنویں میں لاشیں ڈھونڈنے کا کام کرتی۔ یہ میں دن کی روشنی میں تو کر سکتی تھی، لیکن رات میں یہ کام جو ہے یہ میرے بس سے باہر تھے۔ اب میرے پاس صرف ایک ہی چارہ تھا کہ چپ چاپ جیسے میں آئی تھی نا ویسے ہی اب تالا لگاؤں اور اس مکان سے باہر نکل جاؤں۔ لہٰذا اب میں نے یہی کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور میں باہر آ گئی اور چپ چاپ مکان کو تالا لگایا اور وہاں سے جو ہے گاؤں کی طرف چلنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں گاؤں پہنچ گئی اور گاؤں کے لوگوں نے مجھے ہاتھوں ہاتھ لے لیا، کیونکہ بہرحال میں بھی ایک چھوٹی چودرانی تھی اور یہاں پر لوگ جانتے تھے کہ میں چاند پور کی جاگیر کی ہونے والی اکلوتی وارث ہوں، یعنی کہ میرے سسر کے مر جانے کے بعد میں اور میرا شوہر ہی وارث ہوں گے۔
وہاں سے کچھ لوگوں کو ساتھ بات چیت کرنے اور ملنے کے بعد میں حویلی واپس آ گئی، لیکن میرا مقصد حل نہیں ہوا تھا۔ بات تھی کہ سلجھنے کی بجائے الجھتی چلی جا رہی تھی۔ اس روز میں جب کہ گھر واپس آئی، ایک دفعہ پھر ندیم کو اچانک شہر جانا پڑ گیا، کیونکہ اسے شہر سے فون آیا تھا اور میں نے اس کو جانے کی اجازت دے دی تھی، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ بہت ایمرجنسی ہے ورنہ ہزاروں کا نقصان ہو جائے گا۔ ندیم کے جانے کے بعد اب میں اپنے کمرے میں اکیلی تھی اور اسی طریقے سے رات آدھی ہو چکی تھی اور میں اپنے بستر پر سو رہی تھی کہ مجھے سوتے میں ایسے کھٹکا سا محسوس ہوا، ایسا لگا جیسے میرے کمرے میں کوئی آیا ہے۔ اب تو میرا سسر بھی جو ہے وہ اس بات سے انکاری تھا، وہ تو یہی کہتا تھا کہ وہ سیدھا واش روم کی طرف جاتا ہے اور وہاں سے فارغ ہو کے کمرے کو نکل جاتا ہے۔ لہٰذا میں جو ہے فٹافٹ سے اٹھ کر بیٹھنا چاہتی تھی اور دیکھنا چاہتی تھی، کیونکہ میں اٹھ چکی تھی اور میری جاگ کھل چکی تھی، اس لیے میں نے اس کھٹاک کے ساتھ ہی اپنے آپ کو جگا لیا تھا اور فٹافٹ سے میں اب اس شخص کو دیکھنا چاہتی تھی جو کہ میرے اس کمرے میں آیا تھا۔ یہ میرا سسر نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ میرے سسر کے آنے کا یہ راستہ نہیں تھا، وہ واش روم استعمال کرنا چاہتا تھا تو اسے دوسری طرف جانا تھا۔ لہٰذا میں نے اپنے آپ کو ایک دم سے اٹھانا چاہا، لیکن ایک بھاری بھرکم ہاتھ ایک دفعہ پھر میرے چہرے پر آیا اور اس نے مجھے بری طرح سے دبوچ لیا۔